बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द नॉवेल्स अवर प्राइड। आवाज़ की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो नॉवल हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है मौसमी, जिसकी मुसन्निफ़ा हैं राखी चौधरी। और उम्मीद करते हैं उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड के तमाम नॉवेल्स की तरह आपको ये नॉवल भी बहुत पसंद आएगा। गोपी ने इसके बेसुध वजूद को गले लगा लिया। फिर शहनाज भी भाग कर इसके पास आई। नवाज और नवीस समेत लेडी पुलिस एहलकार ने शहनाज और गोपी को इससे अलग किया। मुहीर की बेचैन निगाह इसका दीदार नसीब हुआ। वो फूल सा चेहरा कमला सा गया था, जो सारे वजूद से पिलाहट टपकती थी। इसकी आंखों के गिर्द हल्के पड़े गहना के मेकअप के बावजूद इसे नजर आ रहे थे। आह, कितनी तकलीफ में रही होगी वो। इंस्पेक्टर मुगीर के अंदर दर्द उठने लगा। कितनी देर लगा दी इसने इसे ढूंढने में। काश वो पहले ही मिल जाती इसे, काश वो पहले ही ढूंढ पाता उसे। नीलम कोठी, ये बस्ती और वो पार्क, सब इसके पुलिस स्टेशन के इलाके के एरिया थे। इसे कितना ढूंढना पड़ा इसे। काश वो शहनाज को 2 दिन याद करने की बजाय इस पार्क का पता पूछ लेता। काश वो मौसमी को वहीं से ढूंढना शुरू करता जहां से शहनाज ने इसे पाया था। नीलम बाई ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। नीलम बाई के साथ साथ लड़कियों की खरीदो फरोख्त के सारे अड्डों पर पुलिस की रेड पड़ चुकी थी। हज़ारों मुजरिम सामने आए थे और इन हज़ारों में अब वो गैंग भी मौजूद था जिन्होंने मौसमी को किडनैप किया था। इंस्पेक्टर मुगीर की बदौलत सब मुजरिम अपनी असल जगह को पहुंचे थे। मौसमी की वजह से पहले ही वो बहुत से मुजरिमों के कच्चे चट्ठे कानून के सामने लाया था। मौसमी ने इस काहिल दस्त इंस्पेक्टर के ना सिर्फ दिलो दिमाग को बदला था, बल्कि तमाम मौसम ही बदल गए थे। शहनाज एक नामी गिरामी औरत थी। इसके घर का छोटे से छोटा मसला भी मीडिया का अपना मसला बन जाया करता था। बेटी का मिल जाना कैसे छुपा रहता। दिन रात न्यूज़ चैनल्स पर शहनाज अनवर की बेटी के मिलने और गुनाहगारों को पकड़ने की खबरें चलती रहती। इन तमाम खबरों के साथ साथ इंस्पेक्टर मुगीर की कोशिशें, लगन और कामयाबी का जर्रा भी गाड़ जाने लगा। मीडिया वाले हर रोज़ इंस्पेक्टर मुगीर के पास चले आते और मौसमी को ढूंढने के हवाले से कोई खबर छापने के लिए मुगीर को घेर लेते। मौसमी नीलम बेगम के पास रहे, आपको कैसे पता चला? मौसमी के किडनैपर्स तक आप कैसे पहुंचे? मुख्तलिफ सवाल, और सबसे बढ़कर ये सवाल जो इसे लाजवाब करता था कि मौसमी को ढूंढकर आपको कैसा लगा? वो क्या बता सकता था? लाहासिल के हासिल से क्या फैज़। वो मौसमी को ढूंढ चुका था, किसी हद तक दिल में उठते शऊर को चुप करा चुका था। मगर वो इस मोहब्बत का क्या करता जो दिल के शऊर को लाख बार चुप कराने के बावजूद सर उठाकर अपने वजूद को तस्लीम करवाती रहती थी। मौसमी को ढूंढकर इसे कैसा लगा? वो क्या कहता कि इसे ढूंढने के बाद, बल्कि इसे जानने के बाद वो कहाँ रहा है। अब इंतज़ार था तो इस बात का कि उसने मौसमी को ढूंढ लिया। ये मौसमी को कैसा लगा? मौसमी अब पहले से काफ़ी ठीक लग रही थी। दोबारा अपना घर, अपना कमरा, अपने लोगों में आकर वो बहुत खुश थी। इसके मिल जाने पर इसके भाई अपनी फैमिली के साथ पाकिस्तान आए थे। शहनाज के घर में बच्चों की अटकेलियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। मौसमी ने सबकी हर मुश्किल वक्त में मदद की थी। अब वो सब मौसमी के मुश्किल वक्त के लगे ज़ख्मों को भरने चले आए थे। अब सबको पता था मौसमी उनकी अपनी नहीं, मगर कोई मानने को तैयार न था। मौसमी के इनके भाइयों में जान बसती थी। जब कोई दूसरों को अपनी जान से ज़्यादा प्यारा रखे, वो कभी गैर नहीं लग सकता। वो भी मौसमी के मुताबिक सब कुछ जानने के बावजूद मौसमी के साथ बिल्कुल पहले की तरह पेश आने लगे थे। मगर मौसमी को वक्त चाहिए था उसके साथ जो कुछ हुआ इसे भूलने में। गोपी, तुम ही थी वो? शहनाज कहते कहते चुप सी हो गई। वो गोपी की झुकी नज़रों को और झुकाना नहीं चाहती थी।
شہناز سلاخوں کے باہر سے سلاخوں کے اندر موجود گوپی سے مخاطب تھی۔ وہ آج بھی اپنے نیلے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ اس کی انگلی میں آج بھی وہی نیلم کی انگوٹھی چمک رہی تھی، مگر دل اداس تھا۔ احساس شرمندگی کے بوجھ میں ڈوبتا مرتا ہوا دل۔ وہ سوچتی تھی کہ جب کبھی وہ اپنی بیوی جی سے ملے گی تو اس سے درخواست کرے گی کہ وہ اسے اس کی گڈی سے ملنے کی اجازت دے دے، مگر پھر کچھ اور سوچ کر دل کو چپ کرواتی تھی کہ شہناز ملوا بھی دے، مگر اس کی گڈی اس جیسی عورت سے کیوں ملے گی؟ وہ اسے ایک بار کہہ چکی تھی کہ بی بی جی ہی تمہاری ماں ہے، اب کیسے کہ وہ اس کی ماں نہیں؟ شہناز کی سیاست میں بڑھتی چمک دمک گوپی تک کئی سالوں پہلے پہنچی تھی، مگر دل کب ضد پر آ جائے یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ دل کی ضد کے ڈر سے وہ شہناز کے سامنے نہیں آئی۔ وہ شہناز سے دھوکہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بی بی جی، میں کبھی نہیں آئی آپ کے در پر اپنی بیٹی کو واپس مانگنے، مگر دل میں آس ضرور رکھی کہ میری بیٹی مجھے مل جائے۔ یہ دل ہے نا، اس کا کنیکشن اس رب سے جڑا ہوتا ہے۔ کبھی ہم مانگتے رہے ہمیں نہیں ملتا، اور جب ہم دل کی چاہ کولیوں کو لبوں پر لانے سے ڈرتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے۔ مگر جو بھی ہو وہ بڑا انصاف والا ہے، ہمیں دیتا ہے تو ہمارے اعمال کے مطابق۔ دیکھو میرے دل کی سن لی، مگر میرے دل کے ساتھ ساتھ اس نے پرائے جنیوں کی بد دعائیں بھی سنی۔ تیرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، خدا تجھے نہیں بخشے گا۔ نفرت، حقارت بھری ان لڑکیوں کی بد دعائیں میرے کانوں میں اکثر گونجتی تھیں، مگر میں یہ سوچ کر سب کی باتوں کو نظر انداز کرتی تھی کہ میرے ساتھ جو بھی ہوگا میں سہ لوں گی۔ اور تھا ہی کون جس کے لیے گڈی کو چھوڑا، اسے جھکی کے آس پاس موجود گندگی نے مجھ سے چھین لیا۔ گڈی کا باپ شراب کی بلی بلی چڑھ گیا اور میرا بیٹا بیماری کی۔ آپ نے جتنے پیسے دیے اس کے علاج میں خرچ کر دیے، مگر وہ نہ بچہ خود کو بھی بیچ دیا۔ زندگی کے جینے کی وجہ نہیں رہی تھی، تو اس لیے تم نے یہ سب غلط کام شروع کر دیے۔ اب تو تمہارے غلط کاموں میں اپنے آپ کو بھی قصوروار سمجھتی ہوں۔ تمہاری بچی کو تم سے دور نہ لے جاتی تو تمہیں دوسروں کی بچیوں کا خیال رہتا۔ میں نے ایک موسمی کو پایا، لیکن نہ جانے کتنی ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو کھو ڈالا۔ بیٹی ہو یا بیٹا، ایک چھوٹے بچے کو جوان کرتے کرتے ماں باپ کس کس مشکل سے گزرتے ہیں یہ تم کیا جانو؟ اس ماں سے پوچھو جس کی بچی سہیلی سے ملنے جاتی ہے اور گھر نہیں آتی، اس کے انتظار میں کتنا درد ہوتا ہے۔ اس باپ سے پوچھو جو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنی بیٹی کو پڑھاتا لکھواتا ہے تاکہ مردوں کے اس معاشرے میں وہ کسی سے کم یا دب کے نہ رہے، مگر تم جیسے لوگ تو۔ اور مجھ سے پوچھ گوپی، مجھ سے پوچھ، رخصت ہونے والی بیٹی کو رخصت نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے کھونے کے غم سے گزری ہوں۔ مجھ سے پوچھ مجھ پہ کیا گزری جب اسے رخصت کرنے کے لیے آئے مہمان اس کے کردار پر باتیں بناتے رہے، جب میرے گھر کی سجاوٹ ایک ہی پل میں ماند پڑ گئی۔ تم نہیں سمجھو گی گوپی، تم نہیں سمجھو گی۔ کاش میں موسمی کو تم سے نہ لے جاتی۔ میں اکثر سوچتی تھی مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ موسمی کو کھونے کا غم میرے لیے موت سے کم نہ تھا، اور وہ بھی ایسی موت جس کا انتظار مسلسل 2 ماہ تک کرنا پڑا تھا۔ یہ انتظار میرے جذباتی دل کی سزا تھی۔ جذبات میں بہہ کر میں تمہاری بچی لائی تھی۔ کاش میں ایسا نہ کرتی، کاش نہ کرتی تو آج بہت سی بچیاں اپنی ماؤں کے پاس ہوتی۔ نہیں نہیں بی بی جی، ایسا نہ کہو۔ آپ کی وجہ سے تو میری گڈی آج خیر سے ہے، ورنہ آپ نہیں جانتی نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا۔ بکنے والوں کا کوئی نہیں ہوتا، ایک بار بک گئے تو بازار ہی لگ جاتا ہے۔ میں اس بازار میں دور، بہت دور تک چلی آئی تھی۔ میں جو کرتی رہی اسے خود سہتی رہی۔ میں نے سنا تھا کہ بچوں پر اپنے ماں باپ کے اچھے برے اعمال کا اثر پڑتا ہے، والدین کے گناہوں کو بھگتنا پڑتا ہے بچوں کو۔
خود میری زندگی میرے ماں باپ کے گناہ کا نتیجہ تھی، مگر مجھے لگتا تھا آپ کو گڈی کو سونپ کر میں آزاد ہو گئی۔ میں نے ہر گناہ سہا۔ انسان خود پر بہت کچھ سہتا ہے، مگر اپنے بچوں پر آنچ بھی آنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ میں بھی یہی سوچتی تھی۔ گڈی آپ کے پاس تھی، اس پر آپ کے اچھے اعمال کا اثر پڑے گا، مگر وہ رب ہے نا، اسے سب کا تعلق یاد رہتا ہے۔ اس نے لڑکیوں کی بد دعائیں قبول کر لی، مجھے نہیں بخشا گیا۔ میرے ساتھ وہی ہوا جو میں نے دوسروں کے ساتھ کیا۔ میری بیٹی کا سودا میں نے خود ہی کر لیا۔ وہ ننھی سی جان جسے بڑی مشکلوں سے سمجھا بجھا کر آپ کے پاس بھیجا تھا، میں نے وہی میرے آگے چیختی رہی، مگر میں پہچان نہ پائی۔ کتنی بڑی ہو گئی میری گڈی، مگر آپ نے ہمیشہ کی طرح بچا لیا۔ آپ کے اچھے اعمال کا نتیجہ ہے بی بی جی، جو آپ کی بچی صحیح سلامت آپ تک پہنچی۔ اگر میرے اعمال ہوتے تو میری بچی جانے کہاں سے کہاں میری وجہ سے بھٹکتی۔ اعمال کا مدار گھومتا ہے، ہمارے سامنے سے گزرتا ہے۔ اعمال کے مدار کے ہر چکر پر انسان کو اپنے اچھے اور برے کاموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کیے گئے بھلے کاموں کی وجہ سے ہمیں آگے بھی منہ چھپانا نہیں پڑتا، مگر برے کاموں کا سامنا ہمارا سر ہمیشہ جھوماتا رہتا ہے۔ ہر بار یہ چکر اپنے برے اعمال تک آ کر ایک اور برا وقت ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ یوں چکر پر چکر پڑتے جاتے ہیں اور ہمارے اچھے اور برے اعمال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ میرے برے اعمال گڈی کو میرے پاس لے آئے اور آپ کے اچھے اعمال موسمی کو آپ کے پاس لے آئے۔ آپ نے ایک بار پھر سے اسے بچا لیا۔ آج بھی آپ کی دعا سننی گئی، اس کے پاس جائیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ شاید موسمی کے ملنے کے بعد بھی اس کے دل پر بوجھ سا تھا۔ یہ بوجھ اس کے دل کو تب سے چیر رہا تھا جب سے اس نے موسمی کے ہاتھوں سے بنے اسکیچز دیکھے تھے۔ موسمی کو سب یاد ہے گوپی، وہ دل کے بوجھ سے مجبور ہو کر بولی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے موسمی کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اسکیچز دکھائے۔ یا ربا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ 3 سال کی تھی بس، گوپی نے کہا۔ ان اسکیچز کو دیکھ کر مجھے لگا کہ مجھے موسمی کو تم سے ملانا چاہیے۔ میں اس لیے تمہاری تلاش میں وہاں آئی تھی، مگر اب میں موسمی کو تم سے کیسے ملواؤں؟ اگر میں اسے تم سے ملواتی ہوں تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر نہیں ملواؤں گی تو وہ ہمیشہ ایسے اسکیچز بناتی رہے گی۔ نہیں نہیں بی بی جی، اسے میرے بارے میں کبھی مت بتانا۔ اسے شاید میں یاد ہوں، مگر اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ کبھی مت بتانا، کبھی نہیں، وعدہ کریں۔ نہیں نہیں، میں ایسا وعدہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ حقیقت مجھ سے تک نہیں رہی، انسپکٹر بھی واقف ہے۔ ایک نہ ایک دن موسمی کو سب پتہ چل جائے گا۔ یا ربا، اب نہ جانے برے اعمال کا یہ چکر میرے سامنے سے کب گزر جائے گا۔ گوپی کو اب نئی پریشانی لاحق تھی۔ گوپی سے ملنے کے بعد شہناز انسپکٹر مغیر کے پاس آئی۔ اب کیوں پریشان ہیں؟ اب تو آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں ہے، انسپکٹر نے دل کی مستی میں مست ہو کر کہا۔ انسپکٹر صاحب، ایک احسان آپ نے مجھ پر کیا موسمی کو بچا کر، اب ایک اور احسان موسمی پر بھی کر دیں۔ اب وہ کیا کہتا کہ جس کی ایک نظر کے احسان کے لیے وہ ترس رہا تھا، اس پر احسان کیسا؟ موسمی کو کبھی پتہ نہ چلے کہ نیلم بیگم ہی گوپی ہے۔ میں اسے اپنے طور سے سمجھا دوں گی۔ اگر اسے حقیقت کا پتہ چلا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ آپ بے فکر رہیں، میں چارج شیٹ میں ماضی کی کہانیاں نہیں لکھتا، مگر یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ موسمی آپ کی سگی بیٹی نہیں۔ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں موسمی کو سمجھا سکتی ہوں کہ میں نے اسے گوپی سے لیا تھا، نیلم بیگم سے نہیں۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ نیلم بیگم کا ماضی بیٹی کی زندگی میں نہ لائیں۔ جی، میں سمجھ گیا، مجھے آپ سے یہی امید تھی انسپکٹر صاحب، شہناز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے کیسی طبیعت ہے اب آپ کی بیٹی کی؟ دل کے چور کو چھپاتے چھپاتے بالآخر اس نے اس کے متعلق پوچھ لیا۔ پہلے سے بہتر ہے، آپ ملنے آ سکتے ہیں۔ شہناز کو لگا اسے قانونی پوچھ گچھ کرنی ہوگی۔ آج شام آ جاؤں؟ اس کے لہجے میں عجیب سی جھجک تھی۔ ہاں بے شک، وہ اجازت دے کر چلی آئی تھی۔ اس اجازت نامے سے مغیر کے دل میں اتھل پتھل مچ گئی تھی۔
مس جمیلہ میری فیوریٹ ٹیچر، وہ صرف میری ٹیچر ہی نہیں بلکہ میری انسپائریشن ہیں۔ فراخ دل لوگ مجھے ویسے ہی پسند آتے ہیں، مگر وہ تو دلچسپ بھی ہیں۔ میں نے اتنی اچھی اور نرم مزاج ٹیچر کبھی نہیں دیکھی۔ میں انہیں اس لیے پسند نہیں کرتی کیونکہ ان کا مزاج باقی ٹیچرز کے برعکس ہے۔ مجھے بس ان کا نیچر، پڑھانے کا انداز اچھا لگتا ہے۔ نہ صرف ٹیچر جمیلہ بلکہ ہنستے مسکراتے اپنے کام میں ایماندار لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب میں نے اپنے گھر کے پاس والے اسکول میں ٹیچر کی جاب کی تو میں نے اپنے آپ کو ایسی حرکات کرتے ہوئے پایا جو مس جمیلہ کیا کرتی تھیں۔ میں دل سے ان کی اور ان جیسے لوگوں کی قدر کرتی ہوں۔ انسپکٹر مغیر آج بن موسمی کی ڈائریاں کھولے بیٹھا تھا۔ آج اسے اس سے ملنے جانا تھا۔ امپریشن اچھا پڑھنا چاہیے تھا۔ اس منصوبے کے تحت وہ اچھی تیاری کرنا چاہتا تھا۔ مسکراتا چہرہ، وہ تو آج کل ویسے بھی اکثر مسکراتا رہتا تھا۔ اس جذبے کے ساتھ بات بے بات مسکرانا عام سی بات ہوتی ہے۔ اپنے کام میں ایمانداری، اپنے کام میں ایماندار تو وہ اس دن سے ہی ہو گیا تھا جب پہلی بار اس نے موسمی کے موبائل میں اس کی دوستوں کے ساتھ ہوئی کنورزیشن پڑھی تھی۔ اتنے اچھے خیالات و باتیں پڑھ کر اسے بہت خوشی ہوئی تھی، اور اب یہ سوچ سوچ کر دل خوش ہو رہا تھا کہ وہ اس سے ملنے جا رہا ہے۔ نواز اور نوید بھی اپنے سر جی کے اس نئے مزاج سے بہت خوش تھے، اور آج تو بہت ہی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ دل تھامے پولیس اسٹیشن آیا تھا۔ محنت کی تھی خود پر تو نتیجہ ندار تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے نفاست سے جیل سے سنورے بال، احتیاط سے بنائی ہوئی شیو، نئی پولیس کی وردی، چمچماتے پرفیوم باڈی اسپرے اور مسکراہٹ بکھیرتے ہونٹ نواز اور نوید کو سب کچھ سمجھا رہے تھے۔ دونوں نے سر جی کے نئے چمچم کرتے وجود کو دیکھ کر سمجھ کر ایک دوسرے کی طرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ اب مغیر پر اوپر کے پریشر کا ڈپریشن نہیں رہا تھا۔ اب تو وہ ایک ایسے پولیس انسپکٹر تھے جس پر ڈپارٹمنٹ کو ناز تھا۔ صرف 2 ماہ میں اس کا نام اس قدر چمکا تھا کہ ہر طرف ان کی دھوم دھام تھی، اور اس دھوم دھام کا بڑا فائدہ نواز اور نوید کو ہوا تھا۔ جو سر جی اکثر چیختے چلاتے تھے وہ اب بس کام میں مصروف رہتے۔ محبت بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ یہ وہ تمام سبق ہمیں یاد دلاتی ہے جو ہم زندگی بھر پڑھ پڑھ کر بھول جاتے ہیں۔ مغیر کو بھی سب یاد آ گیا تھا۔ سر جی سلام۔ ان کے آتے ہی نواز اور نوید سمیت سب نے اپنے خاص پولیس کے سٹائل میں سلیوٹ کیا تھا۔ سر جی، ابھی کمشنر صاحب کا فون آیا تھا، آپ کو بھی بلایا ہے۔ نواز کو شرارت سوجی۔ ابھی؟ مغیر کا مسکراتا چہرہ یکدم کملا سا گیا، اور کہا ہے جتنی جلدی ہو سکے آ جانا۔ کوئی ضروری کام ہے؟ اچھا، مغیر سوچنے لگا۔ نواز اور نوید بمشکل اپنی ہنسی روکے کھڑے تھے۔ مغیر کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ مغیر نے فون اٹھایا اور کمشنر صاحب کا نمبر ڈائل کیا۔ سر کیا آ جانا ضروری ہے؟ ہیلو، ہائے، سلام۔ دعا کرنے کی بجائے وہ سیدھا اپنی بات پر آیا۔ کمشنر صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ کہاں آنا ہے آپ کو انسپکٹر مغیر؟ وہ آپ ہی نے تو بلایا تھا۔ کمشنر صاحب یاد کرنے لگے انہوں نے کب اور کیوں بلایا تھا۔ سر میں کل آ جاؤں؟ نہیں، میری کل ایک ضروری میٹنگ ہے، پلیز سر۔ نہیں، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، تمہاری پروموشن کے آرڈرز ابھی نہیں آئے۔ پروموشن؟ ابھی مجھے کسی ضروری کام سے جانا ہے سر۔ مجھے بھی کسی ضروری کام سے جانا ہے انسپکٹر۔ کمشنر صاحب نے آخری جملہ ادا کر کے فون رکھ دیا۔ نواز اور نوید جو بمشکل اپنی ہنسی روکے ہوئے تھے اب ان سے رہا نہیں گیا۔ انسپکٹر مغیر کا چہرہ ہو ہی ایسا رہا تھا جیسے اپنے خوابوں کے شہزادے کے نام پر چھیڑے جانے پر لڑکیوں کے چہرے ہوا کرتے ہیں۔ وہ دونوں خوب ہنسنے لگے۔ انسپکٹر مغیر کو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر اس حالت میں بھی انہیں ہنستا دیکھ کر وہ ڈپٹنا نہیں بھولے۔ مگر آج کی ڈانٹ بھی ذرا مختلف تھی۔ آج ان کی ڈانٹ میں بھی پیار تھا۔ چلو صاحب چلو، 4 بج گئے، ہمیں شہناز انور کے گھر جانا ہے، ان کی بیٹی موسمی کی گواہی لینے۔ نواز نے اپنی ہنسی کی پوشیدگی میں کہا۔
او ہاں میں تو بھول گیا تھا، مغیر کو بننا پڑا۔ آپ بھی نا سر جی آج کل بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ نوید بھی ان کا ساتھ دینے لگا۔ چلو اب دیر ہو جائے گی، مغیر نے فوراً باہر جاتے ہوئے کہا۔ نواز اور نوید بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ سر جی راستے سے پھول بھی لیتے چلنا، نواز نے مشورہ دیا۔ کیوں؟ ارے شہناز انور کی بیٹی بیمار ہے، کسی سے ملنے ایسے ہی نہیں جاتے۔ ہم ملنے نہیں جا رہے، گواہی لینے جا رہے ہیں، مغیر نے ٹوکا۔ وہ اپنے جذبات کو چھپانے کی کوششیں مسلسل کرتے رہے، مگر اس جذبے کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی تسلیم کی مہر لگنے سے پہلے نہ جانے کس کس کو پتہ چل جاتا ہے، اور اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی اس جذبے کی موجودگی کو تسلیم کر چکا تھا۔ جب ایک بار اس جذبے کے آگے اسبات میں سر ہلا دیا تو پھر ہمارے انداز سے اس جذبے کی جھلک دکھنے لگتی ہے۔ نواز اور نوید بھی کب سے سب کچھ سمجھ گئے تھے، موسمی کی سلامتی دعا کرتے رہے تھے۔ خدا نخواستہ اگر موسمی کو کچھ ہو جاتا تو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کے سر جی پر کیا گزرتی۔ پولیس کی گاڑی بالآخر پھول بازار کے بیچوں بیچ آ کر رکی۔ اب لے لیتے ہیں پھول، شہناز انور کے گھر یوں ہی جانا مناسب نہیں۔ یہی تو میں کہہ رہا تھا سر جی، اتنی بڑی سیاسی شخصیت کی بیٹی سے کوئی خالی ہاتھ تھوڑی ملنے جاتا ہے۔ نواز و نوید کا ساتھ دینے لگا۔ یہ بیٹی بیٹی کیا لگا رکھا ہے، ہم صرف گواہی لینے جا رہے ہیں۔ مغیر نے پھر ڈپٹا۔ وہ گاڑی سے اتر چکے تھے۔ پھول بازار میں وہ پھول کی سینے کی بجائے موسمی کی پسند کی چاکلیٹ لینے لگے، کیونکہ موسمی کو پھول پیش کرنا پسند تھا۔ نواز اور نوید مختلف باتیں کرتے رہے اور ان باتوں کا مقصد فقط محبت کے مارے مغیر کو تنگ کرتا تھا، مگر وہ چپ چاپ سکون سے ڈرائیونگ کرتے رہے۔ اب اس کا آس پاس کے ماحول سے تعلق ٹوٹنے لگا تھا۔ ہر طرف خیالوں میں موسمی مدعو تھی۔ آدھے گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ شہناز انور کے گھر کے باہر تھے۔ داخلی دروازہ، پھر پورچ، پھر لان، اندرونی ایک اور دروازہ۔ اف، یہ امیر لوگ اتنے بڑے گھر کیوں تعمیر کرواتے ہیں؟ آگے بڑھتا ہر قدم اس کے دل کی دھڑکن بڑھا رہا تھا۔ پہلے یہ آدھے گھنٹے کی مسافت، پھر یہ لمبا چوڑا گھر، اور اب یہ ملازموں کے جوابات۔ آپ انتظار کریں، میں میڈم جی کو آپ کے آنے کی اطلاع دیتا ہوں۔ اب بھی اور انتظار۔ 5 منٹ کے بعد شہناز وہاں آ چکی تھی۔ انسپکٹر مغیر ان سے اخلاقی گفتگو کرنے پر مجبور تھے۔ اس اخلاقی گفتگو کے دوران وہ شہناز کے اصرار پر چائے پینے بیٹھ گئے۔ گرمیوں کا موسم تھا، چائے ٹھنڈی ہونے میں بھی وقت لگاتی ہے، مگر بے صبر دل کو آرام کہاں، لبوں سے لگا دی گرم گرم چائے۔ نہ اف نہ آہ، وہ گھونٹ میں ہی چائے ختم۔ شہناز سمیت نواز اور نوید دیکھتے ہی رہ گئے۔ بہت شکریہ، اب ہمیں موسمی جی کی گواہی لے لینی چاہیے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، شہناز نے کہا۔ نواز اور نوید نے ابھی تمام لوازمات دیکھے ہی نہ تھے۔ سر جی آپ جائیں، ہم نے ابھی تک چائے نہیں پی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مغیر بھی تو یہی چاہتا تھا۔ شہناز اب ان کی موسمی کے کمرے تک لے جانے کے لیے اٹھی۔ ویسے تو وہ کئی بار اس کا کمرہ دیکھ چکے تھے، مگر آج بات کچھ اور تھی۔ موسمی کے کمرے میں آنے سے پہلے شہناز کا موبائل بجنے لگا۔ مغیر نے انہیں کال ریسیو کرنے کا اشارہ کیا اور آگے نکل آیا۔ موسمی کے روم کے دروازے پر دستک دیتے وقت اس نے اپنے دل کو ایک الگ مختلف بے تاب سی حالت میں پایا۔ کون ہے؟ موسمی کی آواز اس کی سمت سے پہلے بار ٹکرائی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ خیالوں میں اس سے خوب باتیں ہو چکی تھی۔ کون ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ وہ کیا بتاتا وہ کون ہے؟ دیوانہ، عاشق یا بے وقوف، جس نے کبھی اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اسی کے ساتھ خیالوں میں چلتا چلتا اتنا آگے نکل آیا تھا۔ انسپکٹر مغیر، اسے اپنا تعارف بس اتنا ہی دینا پڑا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے۔